वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिhi। सरकार आला हज़रत क़ुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़ की सीरत पाक, आपकी हयात तय्यबा तारीख़ी आईने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ज़िक्र की। आज दूसरा हिस्सा है इस सिलसिले इल्म अदब में सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकात के तज़किरे का। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में एक मुसलमान का अक़ीदा, उसका नज़रिया, उसका हुस्न अक़ीदत, वो महज़ आप कह लीजिए चूके चुनाचे पर नहीं बल्कि यकीन की दुनिया पर। जैसे इमाम अहमद रज़ा को यकीन है, वो कहते हैं, बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दो मरतबा यहाँ बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम आप ज़िंदा हैं। और फिर यकीन का दर्जा ये है कि वल्लाह, आप इससे पहले दो नशिस्तें हमारी कसम के मसाइल पर ज़िक्र हो चुकी हैं, उसके अंदर आपको बताया गया कि कसम की अहमियत क्या है, अल्लाह ताला के नाम गिरामी के कसम की अहमियत क्या है। तो फिर इमाम अहमद रज़ा कितना जानते होंगे कि कसम का मकाम क्या है। तो वो कसम खा कर कहते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर इसी तरह एक और मकाम पे इमाम अहमद रज़ा रहमत कहते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी हो जो कोई आह करे दिल से। यहाँ भी वो कसम खाकर एक उम्मती को बता रहे कि खुदा की कसम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारी फरियाद को सुनते भी हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि तुम्हारी मदद फरमाएंगे, तुम्हारी मदद को पहुँचेंगे। बस इतना है कि तुम ज़ुबानी जमा खर्च से काम न लो। ये आहो फुगां, ये दर्द, ये इस्तिगासे, ये इल्तिजाएँ, ये इस्तिदाएँ बारगाह के अंदर दिल से पेश की जाए। आह अगर दिल से भी करोगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार से कभी महरूम नहीं रह सकते। ऐसा यकीन इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत सरापा अज़मत से नसीब होता है। ऐसा यकीन व एतमाद इमाम अहमद रज़ा सबक देते हैं कि यकीन अपना पुख्ता रखा जाए नबी पाक की ज़ात पाक के साथ। ये सबक वही जिस पर मेरा ईमान है। फिर फरमाया, इसमें भी खौफ है कि कोई मर्ज़ ना हो। बिफदली ही तआला, बुखार और दर्द सर और दर्द कमर तो अक्सर रहता है। एक मरतबा कमर में बहुत शिद्दत से दर्द हुआ और उसका असर आसाब पर पड़ा कि हाथ सीधा ना होता था। ये जो बात अभी मैंने आपके गोशगुजार की है, इसको मैं अब कोशिश करके आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उन साहिब से ये फरमा रहे हैं कि ताऊन, वबाई अमराज जिस कदर हैं, नाबीनाई यानी अंधा होना, बर्स, जुज़ाम, फुलैरी के जो सफ़ेद दाग होते हैं और कोड़ का मर्स, फरमाया ये जितनी चीज़ें भी हैं मुझसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वादा है कि ये अमराज तुझे ना होंगे और जिस पर मेरा ईमान है। अब हैरानगी की बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आला हज़रत से वादा कहाँ फरमाया है और जिस पर इमाम अहमद रज़ा का इतना यकीन है। दरअसल बात यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, जो किसी आफत ज़दा मुसीबत ज़दा को देख कर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, तो जो कोई किसी आफतों मुसीबतों मर्ज़ में मुबतला को देख कर ये दुआ पढ़ेगा तो ये दुआ पढ़ने वाला उस आफतों मुसीबतों मर्ज़ से महफूज रहेगा। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आगे भी ये बात आएगी, ये उनसे बयान कर रहे हैं कि ऐसे मरीज़ों को देखकर इस फ़क़ीर भी इसमें हुआ करती हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फ़िरौन को सारी ज़िंदगी सर में कभी दर्द ना हुआ और उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि मालिक करीम ने फरमाया ये नाजुक मिजाज है, इसको दर्द सर भी हुआ तो ये सह न सकेगा और इसके मुंह से उस दर्द की कैफियत में कहीं मेरा नाम ना निकल आए और हम नहीं चाहते कि इसके मुंह पर हमारा नाम आए, इसलिए इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो तकालीफ जो हैं, मसाइब जो हैं, या दर्द व आलाम जो हैं, या अमराज जो हैं, ये गुनाहों की माफ़ी का सबब भी हैं, दर्जात की बुलंदी का ज़रिया भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके पाक बंदों की आजमाइशें भी हुआ करती हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को ये ख़दशा भी है। तो इसलिए साथ फरमाते बिफ़ज़लिही तआला, यानी अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल ही है
کہ بخار اور درد سر اور کمر کا جو درد ہے یہ اکثر رہتا ہے۔ وہ امراض جو ہے نابینا ہونا، کوڑ ہونا، پھلیری کے داغ ہونا وغیرہ وغیرہ، فرمائیے مجھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان مریضوں کو دیکھ کر میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ یہی میں آپ حضرات سے شروع گفتگو سے عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقین بخشتے ہیں، اور بذات خود ان کا یقین اتنا مستحکم و مضبوط ہے۔ یہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ آپ کی مصروفیات اس قدر ہوتی تھیں کہ دعوتوں کے وقت آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ پسماندہ اور غریب ہوتا تھا تو اس کی کثیر مشاغل اور مصروفیات کے باوجود بھی چند ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ غریب گھرانوں میں تشریف لے گئے اور ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، میرے لیے مضر ہے، تو اس سے اس کا جو میزبان ہے جس نے شوق کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی دلجوئی فرمانا شروع ہوگی۔ تو فرمایا جب بارش کو برستے ہوئے دیکھا تو مجھے حدیث شریف یاد آ گئی، اور وہ حدیث شریف کیا ہے کہ جو بارش برستے میں کعبہ شریف کا طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ جو بارش میں کعبہ شریف کا طواف کرے تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ رحمت الہی میں تیر رہا ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھا تھا، اب اس فضیلت کو پانے کی تمنا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے قلب انور میں بیدار ہوئی، تو آپ نے فوراً حجر اسود کا بوسہ لیا اور بارش ہی میں کعبہ شریف کا طواف شروع کر دیا۔ 7 پھیرے بیت اللہ شریف کے طواف کے مکمل ہوئے، تو وہ بخار جو کئی دن سے رہا ٹوٹ چکا تھا، اس بخار نے عود کیا اور آپ پھر بخار میں مبتلا ہو گئے۔ اب علماء مکہ اور علماء مدینہ کا اعلیٰ حضرت سے جو محبت کا انداز تھا اس کی کچھ باتیں کل کی نشست میں کر چکے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ بخار پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چڑھ گیا ہے، تو تیمارداری کا سلسلہ ہوا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، ایک ضعیف حدیث کے لیے آپ نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی، یعنی انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اصل میں طبیعت کا خیال تھا۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے کہ جو بارش برستے ہوئے میں کعبہ شریف کا طواف کرے، اس کی سند میں ضعف ہے، تو وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک ضعیف حدیث کے لیے اپنے آپ کو اس بے احتیاطی میں مبتلا کیا کہ آپ کو بخار کی حالت میں یوں پانی کے اندر نہیں نہانا چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے گا۔ امام عاشقاں سرکار سیدی شاہ احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی قوی ہے۔ حدیث کی سند میں ضعف ہے، پر محبوب نے جو فضیلت بیان کی اس فضیلت کو پانے کی جو میری امید ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ میری امید اور میرا یقین ضعیف نہیں ہے بلکہ وہ قوی سے قوی تر ہے۔ یہ ہیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اور خود کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک اور مرض کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھا آنکھوں سے ریلیٹڈ، جس کو موتیا کہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمادی الاولیٰ 1300 ہجری میں بعض اہم تصانیف کے سبب 1 مہینے کامل باریک خط کی کتابیں صبح و شام مسلسل دیکھنا ہوا۔ باریک خط کے اندر باریک الفاظ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتابوں کے انبار ہوتے تھے، تو تحقیقی میدان میں آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا۔ صرف اتنا سوال ہوا کہ درود تاج میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے پڑھا جاتا ہے،
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلاؤں، وباؤں، قحط اور رنج و علم کو دور فرمانے والے ہیں۔ تو آیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پاک کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال جائز ہے، درست ہے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی، الامن والعلا۔ 40 قرآنی آیات سے استدلال فرمایا، تورات و زبور کی آیات اس سے الگ قلم بند فرمائیں، اور 300 احادیث طیبات صرف اس ایک سوال کے جواب میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الامن والعلا کے اندر نقل فرمائی۔ یہ آپ کے دلائل کا عالم تھا۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، حضور کے اوصاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت شفاعت کبریٰ کا جو تاج ہے وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پہ ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت سے سوال ہوتا ہے، تو سرکار امام احمد رضا علیہ رحمت 40 حدیث مبارکہ خاص اس مسئلہ شفاعت میں قلم بند فرماتے ہیں، واضح طور پہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے دلائل کے انبار جو ہیں وہ جا بجا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے اندر نظر آتے ہیں۔ کاش کہ امام اہل سنت علیہ رحمت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ کو زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی یہ درکار ہے کہ آپ وہ عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات سے ریلیٹڈ معاملہ ہو، حقوق سے متعلقہ ہو، حج و عمرہ سے متعلقہ ہو، ماہ رمضان اور روزے اور روزوں کی فرضیت اور اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہوں، نکاح ہے، طلاق ہے، کفو ہے، حق مہر ہے، اس جیسے جتنے بھی معاملات ہیں، اس پر آپ کو وضاحت معلومات درکار ہوں۔ المختصر یہ کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کی زندگی کے ساتھ جتنے امور وابستہ ہیں ان میں شرعی رہنمائی چاہیے۔ تو زندگی کا کوئی ایسا موڑ نظر نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے سوال ہوا ہو اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو کہ مجھے اس سوال کا جواب نظر نہیں آتا، بلکہ آپ جس سمت قلم اٹھا دیتے ہیں، کہیں 200 حدیث، کہیں 150 حدیث، کہیں 40، کہیں 70، کہیں 300، کہیں 300 سے زیادہ حدیث مبارکہ، 150، 200، 300 آئمہ فقہ اور آئمہ کرام کے اقوال اور ان کے ارشادات کو نقل کرتے ہیں، اور جس مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی امام احمد رضا رحمت نے فقط ایک اسی مسئلے کی تحقیق میں گزار دی ہوگی۔ تو جس شعبے سے ریلیٹڈ بھی آپ کی خدمت میں سوال آیا ہے، امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے جو علم لدنی سے نوازا تھا، اس کے اثرات یہ تھے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، بلکہ آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ 1300 سنہ ہجری میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے کامل باریک خط کی جو کتابیں ہیں ان کو مسلسل پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو گرمی کا موسم تھا، فرماتے ہیں دن کے وقت کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا۔ یہ آپ کی زندگی مبارک کا 28واں سال تھا۔ تو فرما آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے لکھتے نہایا، سر پہ پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز سر سے داہنی آنکھ میں اتر آئی۔ بائیں آنکھ بند کر کے داہنی آنکھ سے دیکھا تو نظر آنے والی چیز کے درمیان میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔ اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوا وہ ناصاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔ ان دنوں ہمارے ہاں ایک ماہر ڈاکٹر تھا، میرے استاد جناب غلام قادر بیگ صاحب نے اصرار فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے، علاج کرانے نہ کرانے کا آپ کو اختیار ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے بغور دیکھا اور کہا کہ کثرت کتاب بینی سے کچھ خشکی آ گئی ہے، یعنی زیادہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے اور باریک خط پڑھنے کی وجہ سے کچھ خشکی آ گئی ہے۔ تو حل یہی ہے کہ 15 دن کوئی کتاب نہ دیکھی جائے، صفحات کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ 15 دن تک نہ کیا جائے۔
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو 15 گھڑی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی، تو مجھ سے مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مقدمہ نزول آب ہے، یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں، کہ وہ جو موتیے میں پانی اترنے کے آثار ہیں۔ فرماتے 20 برس بعد خدا نہ کردہ پانی اتر آئے گا۔ یہ وہ سید اشفاق حسین جو حکیم تھے انہوں نے کہا۔ میں نے توجہ نہ دی اور نزول آب یعنی موتیے کی بیماری والے کو دیکھ کر حدیث نبوی میں بیان کی گئی وہ دعا پڑھ لی جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا 15 دن کتاب نہیں دیکھنی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم سے 15 گھڑیاں نہیں رکا جا سکتا۔ اور حکیم سید اشفاق حسین صاحب نے یہ کہا کہ حضور والا 20 برس بعد تو یہ موتیہ مکمل ہو جائے گا، پانی اتر آئے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے آپ کے ساتھ تو ایک دنیا وابستہ ہے، ایک جہان وابستہ ہے، اور یہی خدمت آپ کے ذمے تھی، یہی کام آپ کے سپرد تھا، یہی ڈیوٹی آپ کو تفویض کی گئی تھی۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا حال تھا؟ کتابیں روک دیں، فتویٰ لکھنا چھوڑ دیں، مسائل پر توجہ چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو پھر مرض سے بھی بچنا ہے، معالجین کہہ رہے ہیں جناب کہ چند سالوں کے بعد ایسا ہو جائے گا، تو پھر امام احمد رضا علیہ رحمت کے پاس وہ چیز تھی، اور وہ چیز وہی ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ انہیں اپنے سرکار، اپنے آقا و مولا، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ یقین تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا موتیے کی بیماری والے کو دیکھ کے پڑھ لی، اور اب یہ ایک سطر غور سے سنیے گا، دعا پڑھ لی ایسے مریض کو دیکھ کر، اور فرمایا کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی وہ میں نے پڑھ لی، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرما 16 سال بعد ایک اور حاذق طبیب کے سامنے ذکر ہوا، تو اس نے کہا کہ 4 سال بعد پانی اتر آئے گا، مگر مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل ہو جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 20 سال تو درکنار، 30 سال سے زائد اس بات کو گزر چکے ہیں، اور وہ حلقہ ذرہ بھر بھی نہ بڑھا، نہ بعونہ تعالی بڑھے، نہ میں نے کتاب کا مطالعہ کرنے میں کبھی کمی کی اور نہ کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائم و باقی معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔ اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو ارشادات نبوی کے فوائد میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کیے تو ایک دفتر تیار ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان کا اعتقاد اور یقین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پہ ہونا چاہیے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا پہلے سفر حج کا اور دوسرے سفر حج کا، اس میں بتایا تھا کہ وہ جہاز ڈوبنے والا تھا، سمندر میں طغیانی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی قسم نہیں ڈوبے گا، اور وجہ کیا بیان کی کہ گھر سے نکلتے وقت وہ دعائیں پڑھی تھیں جو حدیث شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا سمندر اپنا مزاج، طوفان اپنی عادت کو بدل سکتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد اقدس ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اچھا، امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر یقین، حضور کے فرمان پر اطمینان کامل، ہمارے لیے اس میں کامل طور پہ ہم غلامان امام احمد رضا کے لیے درس ہے کہ اس پہ یقین رکھیں۔ میرے مرشد قدیم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضور پر نور سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار گور بار پہ اکثر جمعرات کو حاضر ہوا کرتے. تو وہاں پر ہمارے ایک پیر بھائی نے، جو کہ غالباً سائیکل پہ کپڑا وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے، اور گھر کا جو نظام تھا وہ چل نہیں پاتا تھا، غربت کے ڈیرے اور بسیرے تھے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جان کے کہ حضور فیض عالم کا دربار ہے اور حضرت سیدی نائب محدث اعظم رحمت میرے مرشد ہیں، تو اب ان کی خدمت میں عرض کر ہی دیا جائے. تو وہ بندہ آ کے رو ہی پڑا اور عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے، تو میری اب طبیعت بھی اتنا ساتھ نہیں دیتی اور سائیکل پر پھیری لگانا پڑتی ہے، کپڑا رکھ کے بیچتا ہوں، تو غربت نے ڈیرے لگائے ہیں، فیملی ممبران میں اضافہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ایک تو داڑھی شیپ کی مقدار سنت کے مطابق ایک مٹھی کریں اور بازار سے کنگا لے کر آئیں. اب وہ حیران تھے کہ کوئی تعویذ نہیں عطا اور کنگے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا وضو کرنے کے بعد بیٹھ کر اپنی داڑھی شیپ میں کنگا کیا کرو، کہ ایک روایت میں ذکر ہوا کہ جو وضو کرنے کے بعد اپنی داڑھی شریف میں بیٹھ کر کنگا کرے، اللہ رب العزت اس کے فقر و تنگ دستی کو دور کر کے اس کو غنی کر دے گا. چنانچہ مدت کے بعد وہ سائیکل پہ کپڑا بیچنے والا پھر دکان پہ آ گیا اور پھر دکان سے دکانوں کا مالک ہو گیا. وہی امام محمد رضا کا فیض، میں نے تو کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت کو جانا ہی ان کی بارگاہ سے ہے. وہی امام محمد رضا کا فیض کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس پر یقین اس قدر مضبوط ہونا چاہیے. تو میں نے کئی مرتبہ ہماری اسی علم و ادب کی جو نشستیں گزارش کی ہے کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. جو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، آنکھیں بند اور سر کو جھکا دیا جائے، دونوں جانوں کے اندر بندہ خیر بھی پائے گا، برکت بھی پائے گا اور نجات بھی پائے گا. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ صوفی باصفا ہیں، ولی کامل ہیں. اولیاء کرام کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ تصور بالکل غلط تصور ہے کہ کو رنگ برنگے کپڑے ہی ہوں یا مخصوص انگوٹھیاں کڑے اور مخصوص سائز کے بال سر کے بڑھائے جائیں تو یہی کو فقیری اور درویشی کی علامت ہے. اللہ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جان چکے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو بندگی کی شاہراہ پر گامزن کر دیتے ہیں. یہی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک میں نظر آتی ہے کہ امام عاشقان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو زہد و تقوی ہے اور شوق عبادت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. روزے کی بات کیجیے، اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے. آپ نے 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع کیا باقاعدہ طور پہ، کل ہم نے وہ سن بھی بیان کیا. تو اس کے بعد کبھی ماہ رمضان شریف کے روزے کو ترک نہیں کیا، بلکہ ایک بار ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں والد ماجد حضور رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا. یعنی والد صاحب بھی بعد از وصال خواب میں آ کر اپنے شہزادے امام محمد رضا کو کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں مرض شدید ہوگا لیکن روزہ نہ چھوڑنا. فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے، ڈاکٹر نے، معالج نے روزہ چھوڑنے کو کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے بفضلہ ہی تعالی شفا دی کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. پھر دیکھیں کہ یقین نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد انور پہ کہ سرکار فرماتے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، روزہ رکھیں صحت یاب ہو جاؤ گے. میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پر انگوٹھے میں بال کے ٹوٹنے کے سبب ایک زخم تھا جو مدتوں رہا، تو اس پہ پٹی کی جاتی تھی. تو ڈاکٹر جو ہے مرتبہ کہا کہ اس کو پانی نہ لگایا جائے، تو آپ وضو میں اچھے طریقے سے اس کو دھویا کرتے تھے. اور کئی مرتبہ یہ آپ کے مبارک الفاظ سننے کو ملے کہ انشاءاللہ تعالی وضو کے پانی کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی. یقین جب اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو بارگاہوں میں عطاؤں کی کمیاں بھی نہیں ہوا کرتی. اچھا، پھر ایک اور چیز بڑی قابل توجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم شریعت ہیں، شریعت کے معاملات اور مسائل کو دنیا میں پھیلانے والی شخصیت ہے امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ مرض شدید ہوا تو شریعت رخصت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ شفا یابی کے بعد، صحت پانے کے بعد روزے کی قضا کر لی جائے۔ سفر میں ہے، سفر میں سحری آ گئی، شریعت اجازت دیتی، رخصت دیتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عزیمت، یہ اس سے بھی اگلا قدم ہے، اور عزیمت کو اختیار کرنا یہ اللہ والوں کا وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1921 میں امام احمد رضا رحمت کا وصال شریف ہوا ہے، تو 1921 میں مئی اور جون کا جو مہینہ تھا اس میں ہی ماہ رمضان شریف کی رونق افروزی ہوئی، اور موسم میں بڑا تغیر تھا، بڑا شدید گرم تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زاریات پاک کے آخری ایام کی طرف ہیں، تو صحت و طبیعت یہی کہہ رہی ہے کہ روزے نہیں رکھے جائیں گے، اور شریعت مطہرہ کا قلم ہے جو اجازت دے رہا ہے کہ اس حالت کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پر مفتی عالم اسلام الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ اب اپنی ذات کے لیے فتویٰ کیا دیتے ہیں۔ بہت لوگ مذاق کے اندر کہتے ہیں مفتی لوگ جی دوسروں کے لیے فتویٰ دیتے ہیں، اپنے لیے نہیں دیتے، تو سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت نے اپنے لیے فتویٰ کیا دیا۔ تو فرمایا کہ اپنے حق میں فتویٰ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے، وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، تو لہٰذا روزہ رکھنے کے لیے وہاں جانا استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا، تو پھر آپ روزہ رکھنے کے ارادے سے کوہ بھوالی ضلع نینی تال، یہ ریاست اتراکھنڈ کے اندر ہے ضلع نینی تال، وہاں تشریف لے گئے۔ جیسے ہمارے یہاں مری ہے، اور مختلف دوسرے ایسے علاقے ہیں کہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں برف پڑتی ہے، اور پھر گرمیوں کے اندر بھی وہ برف کی وجہ سے علاقے ٹھنڈے رہتے ہیں، تو یہ نینی تال جو ہے پہاڑی علاقہ ریاست اتراکھنڈ کے اندر یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں آنے جانے کے جو اخراجات تھے، وہاں قیام کے جو اخراجات تھے وہ اٹھا سکتے تھے، تو فرمایا وہاں روزہ رکھنا ممکن ہے، لہٰذا رخصت نہیں پائی جائے گی، بریلی شریف سے اتراکھنڈ کے اندر اس خطہ نینی تال پہ جائیں گے اور وہاں قیام کر کے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھیں گے۔ اور اسی طرح ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نینی تال پہنچ کر ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اس دوران بھی فتویٰ نویسی کا کام جاری رہا، اس دوران بھی فتاوی جات کئی فتاوی رضمیہ کی جگہ فرماتے ہیں میں ان دنوں میں پہاڑ پہ آیا ہوا ہوں، یعنی اس علاقے کے اندر، اور کتابیں اپنے علاقے کے اندر پاس موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں جو بھی لکھا کمال لکھا، عین حق لکھا، اور جس کتاب کے جو حوالے دیے باقاعدہ صفحہ و سطر اس کو وہیں پایا جو امام احمد رضا کے قلم نے لکھ دیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز، اور پھر نماز کو باجماعت ادا کرنا، یہ بھی امام عاشقان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات پاک، ان کی سیرت پاک کا بڑا ہی شاندار اور حسین عمل ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جماعت کو ترک نہ فرمایا، سفر ہو یا حضر ہو، گھر کی تو بات ہی اپنی جگہ ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، تو اب ہونا یہ تھا کہ بریلی شریف سے جو گاڑی چلنا تھی اس نے آگے بدلنا تھا، کیونکہ بمبئی پہنچنا تھا بندرگاہ کے لیے، آگرہ اسٹیشن پر اس گاڑی نے رکنا تھا۔ اب گاڑی بدلنے میں یعنی ٹرین بدلنے میں آگرہ اسٹیشن پر نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز ملنی نہیں تھی۔ ایک صورت تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر گاڑی ریزرو کرا لی جائے تو اس صورت میں بدلنے کی ضرورت نہیں بنتی تھی، بلکہ سیکنڈ کلاس کا وہی ڈبہ کاٹ کر بمبئی والی ٹرین جو تھی اس میں جوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کو اب ڈبے کی بکنگ جو ہے یہ بڑی مہنگے داموں ہوتی تھی، اور اس دور کے اندر 235 روپے 13 آنے میں سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرو کروا لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو علم توقیت، نمازوں کے اوقات، یہ اللہ رب العزت نے وہ مہارت تامہ آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی کہ امام احمد رضا رحمت ستاروں کو دیکھ کر گھڑی کا ٹائم جو تھا اس کو درست فرما لیتے تھے۔
ستاروں کو دیکھ کر ساتھ بیان فرما دیتے تھے کہ اس وقت کیا وقت ہے۔ بلکہ یہی نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آپ کے ایک چاہنے والے نے سوال کیا، وہ بھی ایک پہاڑی علاقے کے متعلقہ تھا، کہ ایک مہینے رمضان شریف کے سحری افطاری کا جو ٹائم ہے وہ نقشہ بنا دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی شریف سے اس علاقے کا 2 سے 4 منٹ کا فرق بتایا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب یہ بلندی پر ہوگا تو ٹائم جو سحری افطاری کا اس میں منٹوں میں فرق آ جائے گا۔ تو اب فقیر کے علم میں نہیں ہے کہ جس پہاڑ جس علاقے پر ان لوگوں کا قیام ہے اس کی بلندی کتنی ہے، یا تو سائل سے فرمایا کہ یا تو تم وہاں پر اگر ہو تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا ٹائم نوٹ کر لو پہاڑی پر، وہ مجھے بھیج دو، تو یہ فقیر بلندی تمہیں بتا دے گا کہ وہ پہاڑی علاقہ کس بلندی پر ہے اور اب وہاں سیر و افطار کا وقت کیا ہوگا۔ یعنی محض سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے ہی آپ اس علاقے کی جو بلندی ہے اس کو بریلی شریف میں بتا دیں گے کہ وہ بلندی کتنی ہے۔ یہ علوم ہے جو اللہ کریم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر سے چلتے وقت اب بنیادی چیز پیش نظر کیا ہے؟ اوقات نماز، کہ کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اب نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے تو آگرہ اسٹیشن پر اس نماز کا وقت ہوگا، اور اگر یہی گاڑی کا سلسلہ رہا، گاڑی کو بدلنا پڑا تو اس آواجاوی میں نماز کا وقت چلا جائے گا۔ لیکن اگر بریلی ہی سے ریزرو کرا لیا گیا ڈبہ تو پھر گاڑی نہیں بدلنا پڑے گی، بلکہ آگرہ اسٹیشن سے وہ بوگی جو ہے وہ بمبئی کی ٹرین کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، لیکن اس کے لیے پیسے معمول سے بہت زیادہ بھرنے پڑیں گے، اور اس دور کے اندر 235 روپے 13 آنے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز بچانے کے لیے کہ قضا نہ ہو وہ ڈبہ ریزرو کروا لیا۔ چنانچہ آپ نے نماز با جماعت ادا فرمائی، اور اسٹیشن ہی سے، آگرہ اسٹیشن سے ہی خط تحریر فرمایا۔ ذرا اس خط کی ایک مختصر عبارت سماعت کیجئے گا۔ آپ نے اس خط میں لکھا کہ الحمدللہ نماز با جماعت ادا ہو گئی، میرے روپے وصول ہو گئے، اور اب آگرے سے آگے کا سفر جو ہے وہ میں مفت میں جا رہا ہوں۔ یعنی وہ جو روپیہ خرچ کیا تھا الحمدللہ وہ روپے میرے مول جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، کہ یہاں نماز قضا بھی نہیں ہوئی بلکہ ادا ہوئی، نہ صرف ادا ہوئی بلکہ با جماعت ادا ہوئی ہے، اور اب آگرے سے بمبئی کا سفر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایسا ہی ہے کہ جیسے مفت کے اندر کر رہا ہوں۔ یہ ہیں عاشقوں کے امام 14ویں صدی کے مجدد الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت مبارک۔ احباب گرامی قدر، اسی طریقہ کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذوق عبادت کے لیے مولانا حکیم عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کی رجسٹری، یہ اب ایک سوال کرنے والا جو ہے اس کے سوال کا جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، آپ کی رجسٹری 15 ربیع الاخر شریف کو آئی، میں 12 ربیع الاول شریف کی محفل پڑھ کر شام ہی سے ایسا علیل ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا، میں نے وصیت نامہ لکھوا دیا تھا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے اتنا علیل ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ میں نے وصیت نامہ تک لکھوا دیا تھا۔ آج تک یہ حالت ہے کہ دروازے سے متصل مسجد ہے، اور الحمدللہ ہم نے بریلی شریف کی ان گلیوں کی، اعلیٰ حضرت کے آستانے کی، اور اعلیٰ حضرت کی وہ مسجد مبارک جہاں اعلیٰ حضرت نماز ادا کرتے، نماز پڑھاتے، اس کی الحمدللہ نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ تو امام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج تک یہ ایک سائل کے سوال کے جواب میں لکھا جا رہا ہے، آج تک یہ حالت ہے کہ دروازے سے متصل مسجد ہے، 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور لاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ اس قدر مرض لاحق ہے کہ خود چل کر مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی شوق عبادت اور جماعت کا اہتمام یہ ہے کہ اس مرض کی حالت میں بھی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور 4 افراد کرسی اٹھا کر آپ کو مسجد میں پہنچاتے ہیں، اور آپ وہاں پر نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا زہد اور تقوی ورع کی بات ہو رہی ہے، آپ کی عبادت کی بات، بندگی کی بات، ذوق عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ رد المحتار میں مسئلہ موجود ہے کہ ایسا مفتی اسلام کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت وابستہ ہو، اس صورت کے اندر کہ وہ لوگوں کے شرعی معاملات کی دن رات رہنمائی کرتا ہو، تو ایسے مفتی اسلام کو وقت نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ ادھر مصروف ہونے کی وجہ سے فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں معاف ہیں۔ یہ کثیر مشاغل رکھنے والی دینی مشاغل، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ذات کے لیے کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کے ساتھ سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی، میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ رعایتی پیکج ملتے جا رہے ہیں اور اس کو فوری طور پر قبول کیا جا رہا ہے۔ پہلے گزارش کر چکا، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت، ایک مجدد، ایک ولی کامل اور ایک امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کے شایان شان یہی ہے جو وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگرچہ اب ان کے مشاغل پہلے گزارش کر چکا کہ کل بھی بتایا تھا 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے امام اہل سنت رحمت کام کرتے تھے۔ وہ کام کیا ہیں؟ ایک دن میں جب ڈاک کا نظام فاسد نہیں تھا، ایک دن میں 400 سے 500 خطوط جمع ہو جاتے ہیں۔ افریقہ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، مصر سے، شام سے، عراق سے، مدینہ پاک سے، مکہ پاک سے، پھر یہ بر صغیر کون سا چھوٹا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھیں تو ڈیرہ غازی خان سے، مان صحرا سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، آج کے KPK سے، خطہ پنجاب سے، کیا پنڈی، اسلام آباد، گولڑا، اور مطلب یہ ہے کہ مختلف پاک پتن شریف، بہاول پور اور سندھ، کراچی، یعنی جدھر جدھر بھی نظر اٹھاتے ہیں آپ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مختلف مقامات سے سوال آتے ہیں۔ اب بعض سوالات ایسے ہیں کہ ایک صفحے پر بھی ان کا جواب ہو سکتا ہے، بعض سوالات ایسے ہیں کہ اس کے لیے 400 صفحات لکھنے پڑتے ہیں، اور یہ امام احمد رضا کی عنایات ہوئیں کہ آج وہی فتاوی جات جن کی روشنی کے اندر الحمدللہ نہ صرف یہ کہ مسائل قدیمہ بلکہ مسائل جدیدہ کا حل اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کی روشنی میں مل رہا ہے۔ تحقیقات کی دنیا وسیع ہے، وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ امام احمد رضا کا جو نام ہے وہ دبا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پہلے وہ ایک گنچا تھا اور اب کھل کے گلاب ہو گیا اور پھول کھل چکا، اور اس کی خوشبو سے ایک زمانہ جو ہے الحمدللہ معطر ہو رہا ہے۔ بڑی تحقیقات ہوئی ہیں۔ میرا ارادہ تو تھا کہ آج میں آپ کو PhD والوں کی تفصیل بھی بتاؤں، لیکن یہ ہم کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کل اس کی تفصیل سے آپ کے سامنے بات ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس قدر مشاغل کا سامنا ہوتا تھا، ایک وقت میں 5 مفتی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اب وہ خط لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جی مولانا آپ پڑھیں، وہ پڑھیں گے، اب اس کو سن تو دوسرے مفتی صاحب سنا رہے ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، اب پہلوں سے فرما رہے ہیں جواب لکھیے یہاں سے یہاں تک، دوسروں سے فرما رہے ہیں آپ یہ لکھیے۔ اب یہ ممکنات میں سے ہے، بلکہ یہ سامنے ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن کی سے وابستہ ہو، کوئی مسئلہ حدیث شریف سے وابستہ ہوگا، کوئی مسئلہ امور فقہ کے ساتھ وابستہ ہوگا، کوئی سائنسی علوم پر بات ہو رہی ہوگی، کہیں وراثت کی بات ہو رہی ہے، کہیں نکاح و طلاق کا سوال پوچھا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف سوالات، مختلف عبارتیں پہلے مفتی صاحب کو لکھوا رہے ہیں، لکھیے، پھر دوسروں کو ان کا جو سوال پڑھ کے سنا، آپ یہ لکھیے، آپ یہ لکھیے، آپ یہ لکھیے، اتنے میں پہلے اتنا قلم بند کر چکے، جی آگے یہ لکھیے، اب دوسروں کو آگے یہ لکھیے، آگے یہ لکھیے، آگے یہ لکھیے۔ یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ایک اکیلا امام احمد رضا ہے اور ایک پوری جماعت جتنا کام جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا کیا،
اور ایسا کیا کہ الحمدللہ رب العالمین آج زمانہ امام احمد رضا کے ان فیض و برکات سے مستفید بھی ہو رہا ہے اور مستنیر بھی ہو رہا ہے۔ تو بات وہ ہو رہی تھی کہ ایسا مصروف مفتی عالم اسلام جو ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کی دستگیری کر رہا ہے، کسی کو بد عقیدگی سے بچا رہا ہے، کسی کو بد عمالی سے بچا رہا ہے، کسی کی عبادات میں نقص ہے وہ اس نقص کو دور کر رہا ہے، حلال حرام کے مسئلے ہیں وہ حد فاصل جو شریعت نے قائم کی ہے وہ ان حدود کا ان کو سمجھا رہا ہے اور ان کو غلط روش سے چلنے سے بچا رہا ہے۔ تو ایسے مفتی کو، ایسے مشغول ترین مفتی کو فقہا نے لکھا کہ سوائے فجر کے باقی سنت معاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الحمدللہ میں اپنے آپ کو اتنا مصروف پاتا ہوں، اپنی حالت وہی ہے کہ سنتیں معاف ہوں، لیکن الحمدللہ اس فقیر نے کبھی سنتیں نہیں چھوڑی۔ ایسے تو ہم یہ شعر نہیں پڑھتے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار گوہربار پہ ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور پھر اختتامی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا زیادہ کام ہے، اتنے زیادہ کام کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ وہاں فتوے کی فیس لی جا رہی ہو، ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی سے کہا جا رہا ہو کہ ڈاک خرچ آپ کے ذمے ہے، اتنے روپے کے ٹکٹ بھیج دیجیے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر کسی نے پوچھ لیا، فتاوی رضویہ میں 4-5 مقامات ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں سائل نے لکھ دیا کہ سوال کا جواب، فتویٰ لکھ دیجئے ہمارے سوال کا جواب، اور جو یہاں فیس وصول کی جاتی ہے وہ بتا دی جائے، فیس ارسال کر دی جائے گی۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ یہی جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ یہاں فتوے دیے جاتے ہیں شریعت کی خدمت سمجھ کر، یہاں فتوے بیچے نہیں جاتے ہیں۔ اب اس کی آپ ایک اور بڑی پیاری مثال دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جو تیل فروخت کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سے فرمایا کہ مجھے ایک پیپا مٹی کے تیل کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک پیپا تیل لے کے حاضر ہوئے۔ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت بازار میں خریدنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ بازاروں میں چیزوں کو خریدتے جائیں۔ تو اس کو فرمایا کہ ایک پیپا جو ہے، وہ ٹین جو ہوتا ہے تیل کا، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ لے کر حاضر ہو گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس تیل بیچنے والے نے کہا ویسے تو اس کی قیمت اتنی ہے، مگر حضور کچھ کم کر کے اتنی دے دیں، مطلب کہ ویسے تو مثلا 15 روپے کا ہے مگر آپ 13 روپے دے دیں۔ یہ میں نے 15 اور 13 مثال کے طور پہ استعمال کیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے بھی وہی قیمت لے لیں جو لوگوں سے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی نہیں حضور، آپ میرے بزرگ ہیں، عالم ہیں، آپ سے عام قیمت کے دام کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ عالم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو میں آپ سے عام قیمت کیسے لے سکتا ہوں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ میں علم نہیں بیچتا، اور وہی عام بکری کے دام ان صاحب کو عطا کر دیے، وہی ریٹ جو عام انہوں نے بتایا تھا وہی ان کو عطا کر دیا۔ تو یہ اس خدمت پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے نہ منفعت دنیاوی کے طالب ہوئے اور نہ کسی سے کچھ وصول کیا۔ ایک صاحب تھے، مذہبی تھے، دینی سوچ رکھنے والے تھے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ تحائف لے کر آئے، اور 65 روپے غالباً تھے اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قبول کر کے ان کو واپس کر دیے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ اس میں 65 روپے بھی ہیں، تو فرمایا 65,000 بھی ہوتے الحمدللہ، اللہ جل شانہ نے اس دل کو لوگوں سے مستغنی کر دیا ہے، اور اس مالک نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آباء و اجداد کے ورثے سے زمینیں وراثت میں ملی ہوئی تھیں، انہی زمینوں کا جو پیسہ تھا وہ جب آتا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کی اشاعت پر اسی ڈاک خرچ میں اور دوسرا غریب لوگوں کی مدد اور ہیلپ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کر دیتے تھے۔ خود سادگی کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود ہی مسجد کے جو مٹی کے بدرقے لوٹے ہوتے ہیں ان سے وضو فرما رہے تھے،
تو تہمت شریف باندھی ہوئی تھی، سادہ رومال تھا، ململی کرتا پہنا ہوا تھا. تو اس نے آ کر السلام علیکم کہا، اسلام کا جواب ہوا. تو کہا جی کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملنا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہیے میں ہی احمد رضا ہوں. تو اسے کہا نہیں آپ سے نہیں، میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں. تو اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے. یعنی غائبانہ طور پہ، عمومی طور پہ تصور یہی ہوتا ہے جو بڑے تم تراک سے، ٹھٹ سے، کر و فر کے ساتھ موجود ہو تو اور اس نے یہ لوکیشن اختیار کی ہوئی ہو تو وہی علم و فضل کے اوپر مانا جائے گا. اپنی زندگی ان کی سادہ گزری ہے، بہت سادہ زندگی گزاری ہے. اور جو پیسہ زمینوں کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تھا، سارے کا سارا اشاعت دین، خدمت دین پر امام عاشقاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے دونوں جہانوں میں مالا مال فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر جو ہے، امام احمد رضا کی جو سیرت ہے، جو عین سنت کے مطابق ہے، ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن کل بھی ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے. ارادہ یہی ہے. بہت سارے احباب جب سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہے کہتے تھے اعلیٰ حضرت پہ بھی بات ہو، تو مجھے 10 شوال کا انتظار تھا. تو 10 سے آج 11 ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ 10 کو بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو گیا. آج 11 سے 12ویں شب ہے. کل بھی ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں گے. اور کل انشاءاللہ الرحمن لازم طور پر دنیا کے اندر کن کن ملکوں میں اور کن کن افراد نے کن کن موضوعات پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر PhD کی ہے، مقالے لکھے ہیں، ان یونیورسٹیوں کے نام اور ملکوں کے نام، ان افراد کے نام جو ہیں وہ بما فہرست کے عنوان کے انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے. اور اسی طرح اور بہت ساری باتیں امام احمد رضا کی زندگی کی جو عموماً بیان کرنے میں نہیں آیا کرتی، یعنی عمومی طور پہ ڈسکس نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ ذکر کریں گے. سب کو دعوت ہے. آج کا سلسلہ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا، ضرور شیئر کریں. امام احمد رضا کا تعارف عام ہونا چاہیے. بڑی ظلم زیادتی ہوئی ہے کہ ہم اپنے محسن کا تعارف اس انداز پہ دنیا کو نہ کرا سکے کہ جو ان کا حق بنتا تھا. جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالیے، اس سلسلے کو لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے. اور کل خود بھی اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں. کل انشاءاللہ پھر ہم امام عاشقاں کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے. آپ جتنے احباب بھی وہ دوسرا جو یہاں کچھ لائٹ کی پرابلم پہلے تھی تو دوسرا موبائل میں نے پوچھا ابھی تو پتہ چلا جی کہ وہ آف ہو چکا ہے. تو دوسرا کچھ آج نیٹ کی پرابلم بھی ہے. تو اس لیے آپ حضرات جو ہیں آج غائبانہ ہی آپ کی اسی طرح ہی جو زیارت ہے، جو سلام کہہ رہے ہیں میری طرف سے سب کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے بھی دعاؤں کا ملتجی ہوں کہ دعا کیا کریں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی اللہ نے نسبت عطا کی ہے، اللہ اس نسبت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ. ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما. تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے. مولا تیرا کرم کہ تو نے ہمیں دامن امام احمد رضا عطا فرمایا. الہی کرم پہ کرم فرما کہ یہ نسبت سلامت رہے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.